अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, ये हफ्ता सियासी कशमकश से भरपूर रहा। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए सियासी हिद्दत में इजाफा किया। वहीं कल होने वाली एक अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से इंकशाफात भी हुए, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकातों की तस्दीक की और दीगर अहम मामलात की भी तस्दीक की है। खैर, दर्जा हरारत तो कम ना हुआ। आज खान साहब ने रखते सफ़र बांधा है इस्लामाबाद के जानिब। लाहौर लिबर्टी चौक से उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत गिराने या लड़ाई करने नहीं जा रहे। उनका एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। तो कितने अहम मोड़ है, टाइमिंग क्या है इस लॉन्ग मार्च की और इसकी कामयाबी के इम्कानात क्या होंगे? क्या खान साहब का मुतालबा पूरा होगा या नहीं? हुकूमत की इस पर हिकमत अमली क्या होगी? अवाम का साथ भी बड़ा इम्तिहान है और अगर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये तमाम सवालात आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। लेकिन अयाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि खान साहब का लॉन्ग मार्च के ऐलान का फ़ैसला दुरुस्त है आपकी नज़र में? ये क्योंकि आखिरी ऑप्शन था उनके पास। देखिए, एक चीज़ है कि एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ और उसके बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अरशद शरीफ के बारे में कुछ कहूँ। कल वहाँ उनका जनाजा हुआ फैसल मस्जिद में, मैं गया था। हज़ारों हज़रत जम्मे गफ़ीर था वहाँ पे देखने का, जो उसका माहौल था, जो वहाँ बातें की गई, जो नारे वहाँ पे लगाए गए, वो अजीब एक रूपरवर मंज़र था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के जो मंज़र कौमी मंज़रनामे पे बड़े बड़े किरदार हैं, उनकी याद मिट जाएगी, अरशद शरीफ का नाम ज़िंदा रहेगा। इतना ही काफ़ी है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, देखिए, आप वाक़यात को देखिए और कल का, एक तो अभी जनाजा हुआ नहीं था, लोग आ रहे थे फैसल मस्जिद और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ इकरार कर लिया गया। वो तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो मकसद जो लॉन्ग मार्च का है, जो आप कह रही हैं क्या हासिल होगा नहीं होगा, वो तो एक लिहाज से हासिल हो ही गया है। अच्छा, जिनको प्रेशर में, कल तो इकरार हुआ, माना गया कि हम प्रेशर के तहत हैं। जब ये कहा गया कि मुल्क को बैरूनी खतरात नहीं है, अंदरूनी बैरूनी खतरा हमें खतरे का नहीं है, मसला अंदरूनी है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मसला, वो अदमे इस्तेकाम है, सियासी अदमे इस्तेकाम है। और उनसे सवालात वहाँ पे वहाँ पूछे गए कि मतलब एक दो ऐसे सवालात थे कि मुकदमात इन पे बन जाते हैं, इमरान खान पे क्यों नहीं, ये पूछा गया था वहाँ पे। उसका कोई जवाब वाज़ेह नहीं था। तो ये तो जो एक प्रेशर में लाने वाली बात है, कल इतना कुछ कहा गया कि मैं हैरान होकर रह गया कि ये बातें क्या हो रही हैं, इतना कुछ माना क्या जा रहा है। कैफियत पे मैं बात नहीं करूँगा। एतराफ़ दूसरी तरफ भी तो हुआ, मुलाकातों का एतराफ़, वो ताहयात तौसी की पेशकश का एतराफ़। आपकी वकालत बजा, उससे कोई इनकार हो नहीं सकता, पर ये बात वहाँ की है। पर ये तौसी की बात हुई, मुलाकातों की बात हुई, फलाने की बात हुई, मुल्क चलाने का ये तरीका है? मतलब ये गुफ्तगू क्या हो रही है कि वहाँ हुई, तौसीयों का कहा गया, गैर मुआयना के लिए कहा गया। तो अगर ठीक है ये है, तो बैकफुट पे क्यों, डिफेंसिव पे क्यों, इतना प्रेशर सामने क्यों लग रहा है? चेहरे की कैफियत मैं नहीं कहूँगा, वो आपके लिए शायद मुश्किल हो वो बात, वो चलाना जो है, तो मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि क्या था, ऐसे था, क्या था। वो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। अच्छा, तो ये जो कल की वो चीज़ थी, वो तो एक किस्म का एतराफ़ था, ठीक, कि मुल्क में तो इमरान खान तो, मैं सही, वो कोई पॉइंट स्कोरिंग या उनके वक्त की बात नहीं है, उनका तो मकसद हल हो गया। अच्छा, जब आप इतना कुछ कह रहे हैं, और ये जो आज जो है कैफियत, अब यहाँ पे लगे हुए हैं कोई,
اور جی اتنے ہزار تھے، جب شروع ہوئے تو اتنے نہیں تھے، وہاں پہنچے تو اتنے تھے. وہ تو یاد دلا دیتا ہے جب ایک کوئی جلسہ لاہور میں ہوا تھا تو ہمارے جو بہت دوست اور مہربان ہیں پرویز رشید صاحب، ان کا تاریخی جملہ تھا کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ بڑا تھا، ہم نے کرسیاں گنی تھیں اور کرسیاں تھیں 16,338، تو اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ان کا تاریخی جملہ ہے. تو آپ کرتے رہیں. اگلے جن کو دباؤ میں ڈالنا ہے وہ آ گئے ہیں، اچھا وہ اعتراف کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن جو خود ساختہ دفاع پہ مامور ہیں، جو خود ساختہ خود وکیل بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے رہیں گے، شام تک کہتے رہیں گے، 4 نومبر تک کہتے رہیں گے ٹھیک ہے. کہ نہیں وہ یہاں تو نہیں تھا، مریدگی سے تو نہیں تھا، فلانا نہیں. افتخار چودھری کے بارے میں کہتے تھے وہ جی 4-5 ہزار سے زیادہ وکیل نہیں ہیں، اور مشرف کی حکومت کا اس نے ستیہ ناس اس مارچ نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ تباہ رہے کر ہیں دیا نمبروں تھا. میں الجھنا نہیں چاہیے. آپ کے بقول کہ خان صاحب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن سلمان غنی صاحب لاسٹ ٹائم جب ہم پروگرام کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے، اور اسی ہفتے انہوں نے کال دے دی ہے. کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اس لانگ مارچ کو آپ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے میں ارشد شریف صاحب کا ذکر کروں گا، چونکہ ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھی تھے، اور اسی آفس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. ان کی پیشہ ورانہ اہلیت اور اہمیت وہ مسلمہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے یا آزادی رائے اس پہ کسی کو اثر انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایک بڑا ایشو پاکستان کے اندر بنا ہے. اور جہاں تک آپ دوسری ایک اور بات کہ چودھری غلام حسین ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ان کو بھی 2003 کا پرانا 20 سال پرانا ایک مقدمے میں بینکنگ کورٹ کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کل اریسٹ کر لیا گیا. تو اس کا مطلب کوئی مائنڈ سیٹ جو ہے حکومت کے اندر وہ حکومت کے خلاف ہی سرگرم عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اہل صحافت کو ہضم نہیں کیا جا رہا. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی میں نے جو بات کہی تھی کہ جی لانگ مارچ، وہ ہمارا کنسنسس تھا اس بات پہ کہ لانگ مارچ سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. میں نے یہ ایگزیکٹلی یہ بات نہیں تھی کہ میں نے کہا تھا وہ اس کی کال دے سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں. اب یہ بات ہے، میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت کا عمل ہے اس سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے، آپ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن اب انہوں نے جمعے کو یہ بات کر دی ہے. اب آ جائیں کہ لانگ مارچ اس کے مقاصد، بات یہ کہ یہ لاہور سے انہوں نے ایک آغاز کیا ہے، اچھا بھرپور آغاز ہے. دیکھیں 11 بجے کا ٹائم تھا، کوئی 3:30 پونے 4 کے قریب آئے ہیں، اور یہ ایک چارج کراؤڈ ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں تعداد کتنی ہے. پولیٹیکل شو جب پولیٹیکل پارٹیز تیاریوں کے ساتھ کرتی ہے تو اچھا شو ہوتا ہے. اب یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل شو ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں، اور یہ کوئی 1-2 دن کا مارچ نہیں ہے. 4 نومبر کو انہوں نے وہاں اسلام آباد پہنچنا ہے، 4 نومبر کے بعد انہوں نے دھرنا دینا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے. یہ ایک خالصتاً سیاسی ایکٹیویٹی ہے. اچھا، اور کیا ان کا ٹارگٹ صرف یہاں تک ہے اور کیا حکومت اس حوالے سے پسپائی اختیار کر پائے گی؟ دیکھیں مریم، اس وقت ماضی کے اندر 2014 میں بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا. 2014 کا دھرنا اور آج کے دھرنوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 2014 میں ان کے پیچھے کچھ اور فورسز بھی تھیں. اب وہ اچھی بات ہے، انہوں نے مختلف شہروں کے وزٹس کیے ہیں، بڑے جلسے کیے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ کہ یہ نتیجہ خیز ہوگا، انہوں نے کئی سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، صرف حکومت ہی ان کا محاذ نہیں ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں. ماضی کے اندر وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا تھا نا، تھپکی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوئی، تو میں انہی کے الفاظ آج دہرا دیتا ہوں کہ اب وہ تھپکی والے نہیں ہیں. اب ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی خود کرنا پڑا ہے، اور اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مشق کر رہے ہیں اب کسی تھپکی کے بغیر. البتہ جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات، پہلے ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا. وہ ایک تقرری پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے اور اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خالصتاً آئینی طریقہ کار ہے، آئینی عمل ہے، اسی کے مطابق ہوگا. اور اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی روایت پڑ گئی کہ آپ لانگ مارچ کے ذریعے پاکستان کے آئینی سربراہوں کا انتخاب شروع کر دیں گے اپنی مرضی سے،
تو یہ اسٹیٹ جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور نیوکلیئر پاور کے طور پہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ اس طرح کے طرز عمل کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ جی اگر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلام آباد جا کے وہ کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, جو چیز میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کو کہا یہ ایک جہاد ہے, اس کا انہوں نے حلف بھی لیا ہے, اور وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو کیا ایک جگہ پر پابند کر پائیں گے؟ اس طرح کا ایفیڈیوٹ انہوں نے 2014 میں بھی دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں, حکومت بھی پولیٹیکل ہے. معاملات کو آپ ڈیڈ لاک کی طرف لے کے جائیں گے تو ڈیڈ لاک کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. یہ سب ایک کشتی کے سوار ہے, کشتی ڈوب گئی تو ہاتھ خان صاحب کے بھی کچھ نہیں آئے گا. تو گورنمنٹ کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, معاملات کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور 2-4 ماہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلہ بالآخر پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے. البتہ پھر میں یہ بات کہوں گا کہ انتخابات ہی حل نہیں ہیں, انتخابات سے پہلے لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جس انتخاب میں یہ نہیں جیتیں گے وہ تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لانگ مارچ سیاسی مکالمے کی ناکامی کا نتیجہ ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرا جائیں, جبکہ حکومت اس مطالبے پر پسپائی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب تو نکل چکے ہیں اسلام آباد کی جانب. دیکھیے صورتحال تو یہی ہے نا کہ آپ کا جو سیاسی نظام ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں, وہ جو مطالبات ان سے بلڈ ہوتے ہیں اس کو وہ پروسیس نہیں کر سکتے. اور ایک نظام کی ناکامی یہی ہوتی ہے کہ جب اس پہ نئے دباؤ بنتے ہیں, نئے پریشر جنریٹ ہوتے ہیں, تو آپ ان پریشرز کو پولیٹیکل طریقے سے نکالتے ہیں. جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا ڈسکریج کرنے کے لیے, کیونکہ ٹائمنگ کی وجہ سے اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوگی, جو ہم یہاں نہیں کر رہے کچھ وجوہات کی بنا پر, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے. تو ایسی صورت میں جو صحیح طریقہ ہے کہ آپ سیاسی جھگڑے کا ایک کوئی درمیانہ حل نکالتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں نا, لانگ مارچز جو 2014 کی بات کی ہے, اس وقت اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ 2014 میں گورنمنٹ مضبوط زیادہ تھی. آج گورنمنٹ کی حیثیت کمزور ہے, گورنمنٹ کو پبلک سپورٹ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی باتیں تو ہوئی تھی, اس کی ناکامی کے بعد ہی لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے. اب بھی گنجائش ہے بات چیت کی؟ وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل ہے گنجائش, اور میرے نزدیک یہ درمیانہ راستہ یا تو خود اختیار کریں یا کوئی ان کو اختیار کرنے پہ مجبور کر دے گا. دیکھیں درمیانہ راستہ بڑا سمپل موجود ہے. تھوڑی سی اگر عقل سے کام لیں اور انا کی جنگ نہ بنائیں اس کو. دیکھیں اس وقت ریسٹرینٹ کی دونوں طرف ضرورت ہے, کیونکہ اگر دونوں سائیڈ یعنی حکومت اور پی ٹی آئی ریسٹرینٹ سے کام نہیں لیں گے تو گیم ان دونوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ پریس کانفرنس سے ایک لیسن ہے جو آپ ان کو لینا چاہیے اس بات کا. تو اس میں دیکھیے حکومت چاہتی ہے کہ اگست میں ان کی ٹینیور ختم ہوگی, اس کے 60 دن کے بعد الیکشن ہوگا, یعنی الیکشن ہوگا اکتوبر میں جا کے, ستمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر میں, اور پی ٹی آئی چاہتی ہے فوری الیکشن ہو. تو آپ درمیان میں آ جائیے, مارچ بالکل مڈل میں آ جاتا ہے, وہ 5 مہینے پہلے آتے ہیں, یہ 5 مہینے آگے جاتے ہیں. تو میرے نزدیک جو ہے اس وقت بہترین حل یہ ہے کہ آپ مارچ کے اندر جنرل الیکشن کروا دیجئے, اور دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے, اپوزیشن کہتی ہے ہم نے کمپرومائز کیا ہے, ہم تو فوراً الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن ہم مارچ تک جانے کو تیار ہیں. تو اگر تو آپ درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں تب تو میرا خیال ہے اس سچویشن کو مینیج کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اس مارچ سے چاہے اس میں 1000 آدمی ہیں یا 500 آدمی ہیں یا 50,000 آدمی ہیں, اس سے حکومتی ادارے کمزور ہوتے ہیں, حکومت کمزور ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کی سٹرینتھ پاپولر سپورٹ ہوتی ہے, اور لانگ رن میں اس قسم کی موومنٹس حکومت کو کمزور کرتی ہیں. 2000 میں لائرز موومنٹ کو آپ سٹڈی کر لیں, این ٹی اے یو موومنٹ کو آپ سٹڈی کر لیں, 68-69 کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ سٹڈی کر لیں, 77 کی موومنٹ کو سٹڈی کر لیں. ان سب موومنٹ کے نتیجے دیر سے نکلتے ہیں, لیکن ان سب موومنٹ سے حکومتیں کمزور ہوئی ہیں. 68-69 ایوب خان کی حکومت کمزور ہوئی, 77 بھٹو کی حکومت کمزور ہوئی, اور مشرف کے لیے لائرز موومنٹ ایک بڑا مسئلہ بن گئی اور اس سے وہ کمزور ہوئی. تو میرے نزدیک یہ موومنٹ جب اسلام آباد پہنچتی ہے, جو بھی اس کا حل ہو جس طریقے سے بھی ہو, اس کے نتیجے میں حکومت کی کیپیسٹی ٹو مینیج کانفلکٹ وہ کم ہو جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشیٹو
حکومت کی بجائے اداروں کے پاس چلا جائے گا. وہ ادارے جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں وہ اداروں کے پاس چلا جائے گا. تو لہٰذا سیاستدانوں کی دانش مندی یہ ہے کہ مل کے بیٹھ کے ایک درمیانہ راستہ نکال لیں اور اسی میں ان سب کی بقا ہے, انہی میں ان سب کی بہتری ہے. لیکن اگر ضد میں رہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنے دینا, ہم نے وہ نہیں کرنے دینا, اس بحث پہ رہیں گے, کتنے لوگ ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, معاملات ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد پہنچ کر کیا نتیجہ نکلے گا اس لانگ مارچ کا, اور اس پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ جی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح سلمان غنی صاحب نے اور ایاز امیر صاحب نے شہید ارشد شریف صاحب کی شہادت کا ذکر کیا, تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک سینئر ساتھی, ایک دلیر صحافی اور ایک بے باک انسان کے اس عظیم قربانی کا تذکرہ ہم پہ صرف تذکرہ ہی کر سکتے, ہم جیسے کمزور لوگ, وہ ہم پہ ایک قرض ہے. اور انہوں نے جو قربانی دی ہے اس نے اہل صحافت کا سر فخر سے بلند کر لیا ہے. گرچہ ہم صحافت نے حالیہ دنوں میں, ماضی قریب میں اس قسم کے کئی صدمے دیکھے ہیں, فاٹا سے دیکھ کے, آپ بلوچستان سے دیکھ کے, آپ سندھ سے دیکھ کے, صحافیوں کی لاشیں وہاں سے بھی اٹھی ہے. لیکن ارشد شریف صاحب نے جس دلیری سے ایک پورے بیانیہ کے خلاف اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا ہے, یہ پاکستان میں صحافت کے ایک نئے آغاز کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بالکل سرخرو ہو کے گئے ہیں, لیکن جو ہاتھ ان کے خون پہ رنگے ہوئے ہے, تو مجھے تو یقین ہے کہ روز محشر میں تو وہ ذلیل ضرور ہوں گے, لیکن اس دنیا میں بھی ان کی ضلالت کنفرم ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہم اہل صحافت کو اس قسم کے حادثوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آنے والے دنوں میں. آپ نے ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کی ہے, لانگ مارچ, تو خان صاحب نے جس طرح اس پروگرام میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکٹیویٹی ضرور کرنی تھی. ہائپ انہوں نے اتنا زیادہ دے دیا تھا کہ ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ باقی نہیں بچا تھا. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے, میرے خیال میں ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا, کیونکہ اشتعال کی سیاست خان صاحب نے بہت کی, انہوں نے بہت حربیں استعمال کی. اور کل جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انپریسیڈنٹل پریسر یہاں پہ کیا, تو اس سے بھی حالات کی سنگینی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو سپورٹر ہیں, میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے آنا اور بہت سارے اس میں حقائق کو سامنے لانے کے بعد, آج عمران خان صاحب اگر لاہور سے نکلتے وقت ان تمام باتوں کو ایک مثبت انداز سے لیتے اور لانگ مارچ کو آزادی مارچ یا دوسرا کوئی مارچ کا نام دینے کے بجائے اسے جمہوریت کا فتح قرار دیتے, کہ میڈیا کی موجودگی میں آن دا ریکارڈ اتنے اعلیٰ لیول پہ آرمی نے اور آرمی کے اداروں نے سیاست سے دستبرداری کا یا دوری کا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, تو اس کو اگر اس بیانیہ کو وہ لوگ آگے بڑھاتے, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب, تو میرے خیال میں اس سے جمہوریت کے اداروں کو استحکام ملتا, اور ملک میں جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے اشتعال کی, اس میں بھی کمی واقع ہو سکتی تھی. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاسمت کی کیفیت پیدا ہوتی, تو اسٹیبلشمنٹ اپنے جائز یا ناجائز کردار کو استعمال کرتے ہوئے فریقین کے درمیان کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرتی. اس وقت کل کے پریسر کے بعد اور آج عمران خان صاحب کے ایک دفعہ پھر ایک انتہائی اشتعال انگیز تقریر کے بعد, اور یہاں پہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ان کے بھی لب و لہجے کو دیکھ رہے ہیں. کل جو وزیر دفاع ہے ان کے پریس کانفرنسز بھی اور ان کے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے بیانات بھی, اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. کہیں سے بھی اعتدال یا مفاہمت کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تینوں فریقین جو اس وقت ہے, اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور اپوزیشن, اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں,
اور کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ جو آپ نتائج کے بارے میں اس ایکٹیویٹی کا، اس مارچ کا جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کامیاب کون ہوگا، کس کی سیاسی جیت ہوگی، کس کی سیاسی ہار ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ملک کو، عوام کو اور جمہوری اداروں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، شعلہ بیانی دونوں جانب سے ہی ہے، اور ایسے میں خلفشار بڑھے گا تو وہ دور شروع ہو سکتا ہے جہاں جمہوریت کو پسپا ہونا پڑے. اس لیے ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے دہرایا جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس ہفتے بہت کچھ ہوا جس نے ہمیں حیران اور پریشان کر دیا، اور اس میں ایک معاملہ ایاسف فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کا بھی تھا. آخری لمحات میں ان کا یہ موقف سامنے آیا. کن عوامل کی نشاندہی ہے یہ؟ یار ہم تو یہ کہتے ہیں مریم، کسی کو لانچ کرنا ہے تو تھوڑی عقل سے آپ کر لیا کریں. اچھا، اب اس کو بٹھا دیا پی ٹی وی پہ، وہ دکھا رہے ہو آپ خبر نامہ پی ٹی وی کا، اسے کاٹ کے وہ آپ ڈال رہے ہیں اس کو بیچ میں. وہ تھوڑی عقل سے کام لیں. یہ غلام حسین، چودھری غلام حسین کا انہوں نے ذکر کیا، وہ اس کی گرفتاری آپ نے کل شام ہی کرنی تھی. ٹائمنگ. تدفین ہو رہی ہے ارشد شریف کی، پریس کانفرنس وہ ہو رہی ہے جس میں سب کچھ نظر آ گیا، اسی شام آپ نے کرنی ہے. مطلب کوئی عقل سے آ رہی ہیں آپ؟ عجیب 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 یہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں. ایک میں اور آپ سے بات کر اجازت سے پہلے، سٹالن نے 10 لاکھ آدمیوں سے زیادہ کو لیکویڈیٹ کیا تھا. چائنا کی سیکیورٹی سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، نارتھ کوریا کا بڑا سٹرونگ ہے. ایسے کرتے ہیں پرزنر پھنس جائے، برین واشنگ اس کی ہو جاتی ہے، برین خالی ہو جاتا ہے. سیکشول ٹارچر وہاں نہیں ہوتی. یہ ہم برصغیر والوں میں ہمیں کیا چیز ہے؟ کسی کو اٹھایا، جب تک ہم اس قسم کی تذلیل نہ کریں ہمارا دل راضی نہیں ہوتا. یہ کیا معیار ہے ہمارا؟ کیا ذہنی ہماری وہ جو ہے گراوٹ ہے؟ عجیب سی بات ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. ایسی ایسی چیز، شہباز گیل، باقی اب کیا کیا یہاں پہ ذکر کیا جائے. اور وہ ہمارے تھانوں میں، ہمارے تھانوں کا چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی اوروں کا معیار اوپر ہے. ٹھیک. فیصل وارڈر کی آپ کر رہے ہیں پریس کانفرنس، اس بیچارے نے کیا کرنا تھا، اس نے ادھر ادھر، اس کا آپ کوئی سر پیر اس پریس کانفرنس کا. دیکھیے جو فیصل وارڈر نے بات کی اور جو انڈائریکٹ طریقے میں کل کی پریس کانفرنس میں ہوئی، وہ ایک کہانی بنائی جا رہی تھی کہ دراصل ارشد شریف کو لے کر کوئی اور گئے تھے اور ان کے مقاصد کچھ اور تھے. ٹھیک. اب یہ ایسا بیانیہ ہے. ایک جو بات ہے جو کل کے پریس کانفرنس میں، وہ آپ دیکھ لیں، اسے خطرہ کوئی نہیں تھا. سارا کچھ معاملہ جو سنگین ہوا وہ شہباز گل والی وہ جو پروگرام اس سے ہوا تھا. ٹھیک. شہباز گل کا حشر ساروں نے دیکھ نہیں لیا تھا. ادارے نے کہا کہ اس کو بیچارے کو بچاؤ اور کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. کل وہاں پہ اتنا زور دیا جا رہا تھا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ بیچارہ صدر پاکستان کو لکھ رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہا ہے. اس کے ساتھیوں نے جو چینل والے ہیں انہوں نے کہا او جان بچاؤ اپنی، نکل جاؤ یہاں سے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن کل اسی بات پر زور دیا گیا نا کہ حقائق جب تک سامنے نہیں آتے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں، پر یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں صدر پاکستان کو یہ حقائق نہیں ہے، یہ حقائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں حقائق جو سامنے ہیں اس سے انکاری. اور پھر جب آپ ایسی باتوں کی انکاری کریں پھر پریشانی جو ہے پھر عیاں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور کل کی پریس کانفرنس کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی، اور کل مہر ثبت ہو گئی اس بات پر. کیا سیاستدان ملک چلا پائیں گے؟ دیکھیں ابھی جن ایشوز کی بات کی گئی ہے، اصل ایشوز کی بات نہیں کی گئی. اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس میں بہت کچھ کھول کے رکھ دیا گیا ہے. کہ ایک تو بات جو پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوئی ہے، ایک طرف آپ حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی کا علم بلند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جا کے آپ
पाकिस्तान के सिपा सालार को पेशकश कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी शर्म आई इस बात पे कि ये आपकी डेमोक्रेसी है, कि ये आपका तर्ज अमल है, ये आपका सियासी किरदार है कि आप एक गैर आइनी अमल कर रहे हैं और ताउम्र एक्सटेंशन जो है, तो इसके क्या असरात है। और उसके बाद नंबर 2, आप जिस साइफर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर आपने एक हिजानी कैफियत तारी की, पहले तो आपकी ऑडियो ही सबसे बड़ी कि मैंने इस पे खेलना है, और बात यह कि आप पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के उहदे पे रहे हैं और आप अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क की क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा रहे हैं। दोस्त ममालिक से आपके इस वजह से ताल्लुकात मुतासर हुए हैं कि इसलिए कि आपने इस पे खेलना है। खेलना क्या है? आपने मुल्क से खेलना है, कौम से खेलना है, सिस्टम से खेलना है, रियासती इदारों से खेलना है, और वो खेले हैं। देखिए, हमें बात खुल के करनी चाहिए कि 2 इश्यूज बीच में से उठा लिए। आज के तमाम अखबारात की लीड है। मैं समझता हूँ कि क्या चीज़ रह गई, क्या क्रेडिबिलिटी है कि एक शख्स बाहर आके हमारे सिपा सालार को कहता है कि मीर सादक है, मीर जाफर है, न्यूट्रल्स हैं, जानवर हैं, और दूसरी तरफ जाके आप पाँव पड़ते हैं। सिर्फ आपको अपनी कुर्सी अजीज है, और यही सियासत ने पाकिस्तान के अंदर, इस सियासत ने पाकिस्तान को बदनाम किया है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, अब ये जो मार्च लेके जा रहे हैं, इस मार्च का क्या मकसद है? ये भी कल की बातें हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब अदम एतमाद थी। कल जाके ऐवान सदर के अंदर क्या करते रहे हैं? अच्छा। वहाँ भी यूज मी ये थी। देखें ना, ये बातें अब सारी रिकॉर्ड पे आ गई हैं। अभी तो उन्होंने बड़े मुहतात अंदाज में बताया है, और कोई ऐसा उनका लीडर नहीं जिसने डिनाई किया हो कि बात है कि आपके साथ ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, आप इक़्तिदार में हो तो सब कुछ ठीक है, आप जैसे तैसे इलेक्शन में आ जाएं तो वो सब कुछ ठीक है। इस तरह की कंट्राडिक्शन जो है पाकिस्तान की सियासी जो क़यादत है और पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को बदनाम करती है। और मैं ये कहता हूँ कि जब आपका सिर्फ मफाद इसमें हो कि मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए, मेरी कुर्सी बाकी रहनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तो फिर हालात के रहमो करम पे रहेंगे। और यही वजह है कि आज लोगों के अंदर मायूसी है। देखिए, उन्होंने मार्च किया, कल को फजलुर रहमान ने भी मार्च किया था, कल को मुस्लिम लीग नून भी मार्च कर सकती है। ये मार्च जो है क्या पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आज तकरीर सुन रहा था, वही टारगेट पाकिस्तान के अदारे, तो बात है कि आप ये भी लोगों को बताएं ना कि इस मार्च के नतीजे में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हालत ज़ार में कोई बेहतरी आएगी? उनकी ज़िंदगी में कोई इत्मीनान आएगा? क्या पाकिस्तान माशी हवाले से बेहतरी की तरफ राग़ब होगा? क्या आप अपने इस तर्ज अमल पे नज़रसानी करेंगे? क्या पाकिस्तान की किस्मत में कभी सियासी इस्तेहकाम होगा? और ये सैलाबज़दा लोग जो बेचारे बैठे हैं लाखों की तरफ, किसी सियासी लीडर की तरफ से कोई बयान सुना है आपने कि उनकी कोई फिक्र हो? जिस जमहूरियत में लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उस जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं। और आप मार्च ज़रूर करें, लेकिन आपके इन तज़ादात ने आपकी शख्सियत के आगे, आपकी सियासी किरदार के आगे बहुत बड़े सवालिया निशानात खड़े हैं। आपको इस हवाले से जवाबदेह होना पड़ेगा। और बात यह कि चोर दरवाज़ों से जब लोग बरसे इक़्तिदार आते हैं ना, फिर आपको घुटनों के बल कदम पकड़ने पड़ते हैं। और बात यह कि अगर आप अवाम की ताईद और हमायत से आए होते तो फिर आपको इस तरह ना निकाला जाता। ठीक है डॉक्टर साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खान साहब की सियासत पर क्या असर हम देख रहे हैं? क्योंकि मुलाकातों का जिक्र हुआ, कहा गया कि दिन में आंखें दिखाते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उन मुलाकातों की तस्दीक भी की है। किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए, कसूर इमरान खान ही का है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग मार्च ना अनाउंस करते तो इनमें से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। अच्छा। ना ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ना फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस होती। दोनों का मकसद एक ही था कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना था इमरान खान पे। देखिए, आप कुछ भी कहें, जो टाइमिंग है उसकी वजह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान की उसमें तनकीद थी तो PMLN को खुश नहीं होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि उसमें ये बात कही गई ना कि एक नॉन पार्टीजन रोल अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान के क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि PMLN की सपोर्ट बढ़ती है। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हुकूमत से जो उसका रिश्ता है अदारे का, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के फ्रेमवर्क में होगा। ठीक। और अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के फ्रेमवर्क में नहीं है, तो फिर उस हुकूमत को ये सपोर्ट हासिल नहीं होगी। तो ये चीज़ जहन में जो है वो रखना जो है वो ज़रूरी है। दूसरा ये है
کہ عمران نے یہ کیا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، فلڈ والوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اگر یہ عمران نہ کرے تو کیا وہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، اس کو پلٹ کے اب سوال کیجئے نا کہ عمران کی وجہ سے یہ خرابی، عمران کی وجہ سے وہ خرابی، عمران کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو گئی، چلیے جی ہو گئی۔ اگر فرض کیجئے عمران کچھ نہ کرے، گھر بیٹھ جائے، اپنے یہاں لاہور میں چھپ کے بیٹھ جائے، تو کیا پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بالکل۔ دیکھیں، پاکستان کے مسئلے اگر آپ نے حل کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی ذات، جو انا کا میں لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کے ان پرابلمز کو ریئلسٹکلی آپ ایڈریس کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کی فلاح، حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اپنے مخالف کو خراب کیا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ اگر یہ درمیانہ راستہ نہیں نکالتے تو پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ دائروں کا سفر جاری رہے گا۔ صافی صاحب، کل کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ اس پر خان صاحب کی حکمت عملی۔ خان صاحب کی حکمت عملی تو آج نظر آئی لیبرٹی چوک میں، انہوں نے جو سپیچ کی اور جنہوں نے وضاحت دی، جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے تقریباً کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن خان صاحب کی وہی روش، وہی موقف، اس سے تو ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ خان صاحب کا بیانیہ مریم بہت مقبول ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں، سرحد کے اس پار، مشرقی سرحد کے اس پار، ہندوستان میں، بھارت میں۔ آج میں ایک کلپ بھی آج سوشل میڈیا پہ ہے، لیکن اتفاقاً وہ پروگرام میں لائیو بھی دیکھ رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے فیاض الحسن چوہان، ایک انڈین پرائم ٹائم ٹی وی شو میں شریک تھے، اور اینکر ان کو فرما رہی ہے کہ تھینک یو پی ٹی آئی، تھینک یو عمران خان، جنہوں نے ہمارا کام آسان کیا۔ ہماری تو خواہش اور ایم یہی تھی کہ ہم کسی طرح ISI اور پاکستانی فوج کو متنازع کرے، لٹ ڈاؤن کرے، لیکن ہم نہیں کر سکے تھے۔ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، یہ جو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے باعث شرم ہے۔ خان صاحب اپنی سیاست ضرور کرے، وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت 1 گھنٹہ میں چلتا کرے، اس سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ انہیں روکنا چاہیے، لیکن کچھ تو اپنی اس قوم کا، اپنی اس ملک کا، اپنے اداروں کے وقار کا خیال رکھے، ان اداروں کا خیال رکھے جن کا وہ تقریباً 4 ساڑھے 4 سال دم بھرتے رہیں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں، اس ایک پیج کا احترام کرے۔ بیچ میں ان کے بیچ اگر کچھ دوریاں پیدا ہوئی تو سیاسی معاملات میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ خان صاحب کو اگر بہت زیادہ بھی مجبور رکھا جائے اور دیوار سے لگا دیا جائے تو تب بھی 11 مہینے بعد تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قوم کے مقبول لیڈر ہے تو جلدی کیا ہے؟ تھوڑا سا وہ جو ہے رحم کرے، تھوڑا سے معاملات کو جو ہے وہ طریقے سے دیکھے۔ ارد گرد لوگ ہنس رہے ہیں، جو ہماری دشمن ہے وہ ہمارا مذاق بنا ہوا ہے۔ اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں کی زبان بندی کے لیے اس مارچ کے لبرٹی میں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا، آنے والے دنوں میں کم از کم اپنے جو جذباتی ان کے فالوورز ہے، جو ان کو ان پہ اندھا اعتقاد ہے جن لوگوں کو، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے۔ اور جو یہاں پہ اس پینل نے بھی مشورہ دیا ہے انہیں، بالکل خان صاحب بھی ہوش کے ناخن لیں، دونوں طرف حکومت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ انا کا اسیر بننے کے بجائے ملک و قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا جائے۔ ملک معیشت اور سیاست کی بقا اسی میں ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔